बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फतह। सूरतुल फतह उस वक्त नाजिल हुई 6 हिजरी में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से मक्का जा रहे थे, मगर कुरैश के लोगों ने ये बात कही कि हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आप इस साल चले जाएं और फिर अगले साल आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआहदा करने के लिए हजरत उस्मान को भेजा और फिर एक दस्तावेज लिखी गई। उस दस्तावेज में कुरैश ने बहुत कड़ी शराइत को पेश किया, और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स लिखी थी उसके ऊपर ये लिखा था कि इन्नहु मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो लेकिन कुरैश के जो लीडर थे उन्होंने ये बात कही कि रसूलुल्लाह के लफ्ज को मिटा दो, क्योंकि हम तुम्हें अल्लाह का रसूल नहीं मानते। हम तुम्हारे साथ तब मुआहदा करेंगे जब तुम इसको मिटा दोगे। इस बात पर तमाम जलीलुल कदर सहाबा बहुत नाराज हुए, बहुत ज्यादा। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत का ये तकाजा था कि इस वक्त नरमी के साथ इनके साथ मामला किया जाए। और उस वक्त जो मुसलमान दिल बर्दाश्ता थे उसमें सबसे ज्यादा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं कुरैश के साथ, क्या आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं? तो ये बात उन्होंने कही, जिसकी वजह से मुसलमानों को भी धचका लगा, और क्या उन्होंने कितने सख्त अल्फाज कहे हैं। और फिर उसके बाद जब अल्लाह का हुक्म आया, क्योंकि अभी मदीना से मुसलमान निकले ही थे, और जुल हलीफा के मुकाम पर जो कि एक मीकात है मदीना से मक्का आने के लिए, वहां पर वो उम्रा के लिए एहराम बांध के तैयारी कर रहे थे। तो वहीं पर ही फिर ये मामला पेश आया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग ये करो कि अपनी अपनी कुर्बानी देकर अपने अपने इहराम उतार लो, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे उम्रे का अजर दिया और तुम्हारा उम्रा कबूल किया। तो कोई भी सहाबा कराम इतने शौक में थे कि कोई भी कुर्बानी करने के लिए नहीं उठा। तो कोई भी आपकी आवाज को नहीं सुना किसी ने। तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा, "ए अल्लाह के नबी, लोग दुख और तकलीफ में हैं, तो सबसे पहले आप उठिए और कुर्बानी कीजिए, लोग आपको देखकर खुद ही कुर्बानी करेंगे।" तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ उठकर अपने जानवर की कुर्बानी की, और आपको देखकर फिर बाकी लोगों ने भी अपने जानवरों की कुर्बानी की। तो मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला ने ये सूरह फतह नाजिल की। फतह का वही मतलब है जो आप उर्दू में फतह का मतलब लेते हैं, कि अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दुश्मन पर अता करने की पेशगोई की। अल्लाह ताला ने ये पेशगोई की कि अनकरीब हम तुम्हें खुली फतह अता करेंगे। ये मुआहिदा मुसलमानों की नाकामी और शिकस्त नहीं है, ये एक कामयाबी की, इस्लाम की कामयाबी की तमहीद और बुनियाद है। तो हम मुसलमानों को खुशखबरी देते हैं कि आइंदा आने वाले चंद सालों में मुसलमान मक्का पर गालिब आ जाएंगे, मक्का उनके कब्जे में चला जाएगा, हरम उनको मिल जाएगा, और मुसलमानों को अजीम शान कामयाबी होगी। ये अल्लाह ताला ने सूरह फतह में बताया। और फिर उसके बाद 2 साल के बाद ही, पूरे 2 साल के बाद, मुआहिदा 10 साल का हुआ था, पूरे 2 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह मक्का करा दी। पूरे 2 साल के बाद 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हुआ था, और 8 हिजरी में इस तरह के हालात पैदा हुए कि जब मुसलमान कुरैश ने कोई मुआहिदा तोड़ा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान फिर उनके मुआहिदे की सजा देने के लिए आए, तो उन सब ने सरेंडर कर, सारे मक्का के लोगों ने और सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया कि हमने शिकस्त तस्लीम की। और इस तरह से मक्का फतह हो गया। और मक्का इस तरह से फतह हुआ कि अल्लाह की शान है कि एक भी तलवार नहीं उठानी पड़ी, और एक बंदे का भी सर कलम नहीं करना पड़ा। और उस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि
ان کے ان کے اپنے قریش کے قبیلے کے مکہ ہی کے فرد تھے، تو آپ نے تقریر میں یہ بات کہی کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، جو اپنے گھر میں چلا جائے میں نے اس کو معاف کیا، جو حرم میں چلا جائے میں اس کو معاف کروں گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے میں اس کو معاف کروں گا، کسی کے لیے آج میرا کوئی بدلہ نہیں ہے، میرا کوئی بدلہ نہیں کہ کس نے میرے ساتھ کیا کیا اور اسلام کے ساتھ کیا کیا اور صحابہ کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ تو یہ ہے جی سورہ فتح کا پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے محمد کہ ہم نے یہ معاہدہ جو تم سے کرایا اس میں تمہاری کھلی فتح عطا کر دی کہ تم کامیابی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے سبدوش ہو جاؤ، اور اس کے صلے میں اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے اور تمہارے لیے ایک سیدھی راہ کھول دے، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو ناقابل شکست ہے۔ وہی ہے جس نے فتح کے اس سفر کے لیے نکلتے وقت مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان نازل کیا تاکہ وہ نکلے اور اس کے سلے میں ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو، ورنہ اللہ اپنے دین کی کامیابی کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ زمین و آسمان کے تمام لشکر اللہ کے لیے ہیں، اللہ علیم و حکیم ہے، اس لیے کہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس لیے کہ وہ ان کے گناہوں سے جھاڑ دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے حق میں طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بری گردش کے منتظر ہے، بری گردش ان پر ہے، ان پر اللہ کا غضب ہو اور اس نے ان پر لعنت کی، اور آگے ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ سے بے پرواہ ہیں تو اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری پہنچانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاؤ، رسولوں کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ تم سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس موقع پر 6 ہجری میں جب ذوالحلیفہ کے مقام پر مسلمان ٹھہر گئے تھے اور حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ آپ قریش کے لوگوں سے بات کریں کہ وہ ہمیں عمرہ کرنے دیں، تو جب حضرت عثمان وہاں گئے اور تو یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، اور جب حضور کو یہ پتا چلا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے مسلمانوں سے یہ وعدہ لیا کہ اگر واقعی میں، کیونکہ کسی بھی سفیر کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی ہماری جو سفارت خانے دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ چاہے جتنی بھی مخالفت کوئی ملک کرے ان کے سفیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، ان کے سفیر کو مارنا اور قتل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ تو جب یہ پتا چلا تو حضور نے معاہدہ لیا کہ اگر عثمان کو واقعی قریش نے قتل کر دیا ہے تو اب پھر ہم ان کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ بیعت کی جا رہی تھی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور یہ بیعت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب محمد تم سے لے رہے تھے تو در حقیقت یہ اللہ سے بیعت لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، اور جس نے یہ توڑا وہ اس عہد شکنی کا وہاں اپنے ہی سر لیتا، اور جس نے اس بات کو پورا کر دیا جس کا عہد اس نے اللہ سے کیا تھا تو اللہ عنقریب ان کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تم اس سفر سے پہلے گھر پہنچو گے تو دیہاتی لوگ جو تم سے چھوڑ دیے گئے تھے وہ تم سے عذر کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں نکل سکے، ہم کو ہمارے مال مویشی اہل و عیال کی ذمہ داریوں نے مشغول کیے رکھا، یہ ہماری کوتاہی تھی، تو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، ان سے کہنا تم نے دنیا کو اہمیت دی اور خدا کا حق نہیں پہچانا، ذرا بتاؤ کہ پھر کون ہے جو تمہارے لیے اللہ کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے، اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تم کو کوئی نفع دینا چاہے؟ نہیں، یہ کوئی عذر کی بات نہیں بلکہ جو تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے،
اسے معلوم ہے کہ تم اس لیے پیچھے نہیں رہے بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی اہل ایمان اب کبھی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے. یہ بات تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی اور تم نے برے برے گمان کیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر تم لوگ برباد ہو گئے. یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسولوں پر سچا ایمان نہیں لے کر آئے گا ایسے منکرین ہیں اور جن کے لیے ہم نے دہتی آگ تیار کر رکھی ہے اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وہی جس کو چاہے گا بخشے گا, جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا. اور جو اب پلٹنا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شفقت ابدی ہے. تم لوگ آئندہ جب غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو تو پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے, ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلیں. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دے. انہیں صاف کہہ دو کہ اب تم ہمارے ساتھ کبھی جنگ کے لیے نہیں جاؤ گے. یہی بات تو اللہ نے تم کو پہلے فرما دی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ذکر ہے ان منافقین کا کہ جو فائدہ لینے کے لیے ہر اچھے موقع پر مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن جب مسلمانوں کا نقصان ہوتا تو کہتے کہ بہت اچھا ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دیہاتی ہیں ان سے کہنا کہ انقریب تمہیں لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں, تم ان سے لڑو گے یا اسلام قبول کرو گے. پھر اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا, اور اگر اس وقت سرتابی کی جیسے پہلے سرتابی کر چکے ہو تو اللہ تم کو ضرور دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. اس لیے جہاد میں جانے کی معذرت صرف ان کی قبول کی جائے گی جو معذور ہے. اندھے پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد کے لیے نہ نکلے, لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں, نہ مریض پر کوئی گناہ ہے, اگر وہ اللہ اور اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ اپنی اطاعت پر قائم رہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہے گا اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور جو روگردانی کرے گا اسے اللہ دردناک عذاب کی سزا دے گا. تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. اس وقت اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا, اس نے تم پر اطمینان نازل کیا اور تم کو ایسی فتح فرما دی جو عنقریب ظاہر ہونے والی ہے. یہ بیت رضوان کا ذکر ہے. اور بہت سی غنیمتیں بھی جو آئندہ آنے والی جنگوں میں تم کو ملیں گی. اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. ایمان والو اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا تم سے وعدہ کیا ہے جو تم کو لازمی ملیں گی. سو یہ پہلی فتح کی غنیمتیں اس نے تم کو فوری عطا کر دی. یہ جنگ خیبر کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہودی قبائل پر مسلمانوں کو قبضہ دیا اور یہودی قبائل کو مدینہ سے نکال دیا اور ان کی تمام پراپرٹی اور گھر بار مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے کہ تمہارے لیے اطمینان کا باعث بنے اور ایمان والوں کے لیے خدا کی نصرت کی ایک نشانی بن جائے اور تم کو سیدھی راہ کی ہدایت بخشے. اس کے علاوہ ایک فتح اور بھی ہے جس پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے. یہ فتح کون سی ہے؟ فتح مکہ. اللہ نے اس کی بشارت دے دی کہ عنقریب فتح مکہ بھی تم کو ہونے والی ہے. فتح مکہ میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی ہوگی جس کے نتیجے میں پورے عرب پر ان کا غلبہ ہو جائے گا اور اسلام دور دور تک پھیل جائے گا. اور یہ منکرین جب تم سے معاہدہ کر کے آئے ہوں اگر اس موقع پر تم سے جنگ کرتے تو ضرور پیچھ پھیرتے, پھر اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کیا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. یہ وہی ہے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں کا انکار کیا اور تم کا مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا کہ وہ وہیں ٹھہرے رہ جائیں اور اپنی جگہ پر نہ پہنچ پائیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر مکہ میں اس وقت ایسے مومن مرد اور ایسی مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تو حملہ کرتے تو روند ڈالتے, پھر ان کے لیے تم پر الزام آ جاتا, ہم جنگ کی اجازت دے دیتے, لیکن ہم نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے اور اپنی رحمت میں داخل کرے. یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان میں منکرین کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے. اس وقت کو یاد رکھو جب ان منکروں نے اپنے دلوں میں غیرت پیدا کر لی زمانہ جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے رسول اور اس کے ماننے والوں پر اپنا اطمینان نازل کیا اور انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا, اور وہ اس حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس لیے اطمینان میں رہو اے ایمان والو. یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل
اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا، بے شک اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں تم ضرور داخل ہوگے پورے امن کے ساتھ، اور اس طرح کے اپنے سر بھی منڈواؤ گے اور بال بھی کترواؤ گے، یعنی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں تو تم حقیقت میں جا کر نہیں کر سکے تھے عمرہ، لیکن وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے جب حقیقت میں تم حرم میں جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کر رہی ہے، اسی وجہ سے آپ تیار ہو کر نکل پڑے تھے، لیکن اس وقت تو آپ عمرہ نہیں کر سکے تھے، آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں نے خواب تم کو بالکل صحیح دکھایا، تو عنقریب تم مکہ کو فتح کرو گے، حرم میں جاؤ گے، عمرہ کرو گے، اپنے بال کٹواؤ گے، اور تمہیں کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ بس اتنی بات کہ اللہ نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا، تو اس سے پہلے اس نے قریبی فتح تم کو عطا کر دی، تم کو قریبی فتح عطا کر دی، یعنی کہ معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر خدا تعالیٰ نے تم کو بشارت دے دی کہ مکہ فتح ہونے والا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس سرزمین کے، یعنی مکہ کی سرزمین کے تمام دین جتنے بھی ہیں، شرک کے، کفر کے، جتنے بھی دین ہیں، اسلام کو ان پر غالب کر کے رہے، اور یہ ہونا ہے، اور اس کی گواہی اللہ کے لیے کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہے وہ منکروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفت بیان کی ہے، کہ جیسے اقبال نے بھی کہا، پہلے اللہ کی آیت پڑھ لیتے ہیں پھر اقبال کا شعر پڑھیں گے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیمہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ کہتے ہیں کہ محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ دشمنوں پر سخت، اور لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے ریشم کی طرح نرم ہیں۔ تم پر اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مسلمان رکوع اور سجدہ کرتے دیکھو گے، اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان دیکھو گے جو مومن ہیں۔ تو مومن کافروں کا جب مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ سخت چٹان کی طرح، پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، لوہے کی طرح ہو جاتے ہیں، لیکن جب مومن آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں تو مومن اثار، قربانی، محبت کا ایک بہترین نمونہ بن جاتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا نا کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال تورات اور انجیل میں بھی ہے، کہ جیسے کھیتی ہو، جس نے اپنی ایک سوئی نکالی ہو، پھر اس کو اللہ مضبوط کر دے، پھر اس کے اندر کونپلے نکلیں، پھر وہ مضبوط ہو کر اپنے تنے پر کھڑی ہو جائے، پھر اس کی شاخیں اور اس کے پھوپھوں پر پھل لگے کہ منکروں کے دل اس سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔